अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों से मैंने एक कमिटमेंट की थी कि मैं आपके लिए इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन एक स्पेशल एडिशन ला रहा हूँ, और उस एडिशन के अंदर मैं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसके साथ जो रैशनल एनालिसिस हैं उनका एक ख़ुलासा करूँगा। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ वो रियल बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है। और काफ़ी क्यूरीज भी थी, मेरे पास आई हुई थी आप व्यूअर्स की तरफ से कि आपका जो सॉफ्टवेयर बेस जो चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस आप बात करते हैं, रैशनल एनालिसिस की बात करते हैं, साइंटिफिक और मैथमेटिकल चीज़ों की बात करते हैं, उसका हमें ज़रा सा आप जो है ट्रायल दे दें या हमें कोई स्टॉक्स बता दें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसी से रिलेटेड मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाने जा रहा हूँ। बाकी सारा एक समंदर पीछे पड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके मैं आपको उस नॉलेज बेस्ड चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन उस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और रैशनल एनालिसिस की बेस पर, ठीक है, मैं आपको एक उसकी झलक दिखाने जा रहा हूँ। तो उससे आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि रियल बेस नॉलेज क्या होता है, और उससे आपको काफ़ी हद तक आपके माइंड क्लियर होंगे कि मार्केट। और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि इंडेक्स और जो स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उनके अंदर जो कंट्राडिक्शन है या मार्केट की रियल बेस जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स इस वक्त कहाँ पर है, जो हैवी स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स पर काफ़ी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें मैटर्स करती हैं या नहीं करती, ये आप खुद जज करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूँ। ये हमारे पास एक चार्ट है जिसके अंदर 3 ऑप्शन हैं, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और रैशनल एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव 3 कैटेगरी के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कि बड़े एक्सपर्ट होते हैं। मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ। 2 किस्म के लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो कि क्वालिटेटिव पर काम करते हैं। एक लोग वो होते हैं जो क्वालिटेटिव पर काम करते हैं जो कि फंडामेंटलिस्ट होते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स जो कि प्योर फंडामेंटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल पर बिलीव करते हैं। यानी कि जैसे कि आपके सामने मैंने 4 जो स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स रखे थे, और मैंने एक शीट भी रखी थी जिसमें मैंने 11 फंडामेंटल्स का जिक्र किया था, ठीक हो गया। जो कि 11 फंडामेंटल्स वो ये थे, ठीक है, जिसके अंदर 1 पॉइंट है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, फ्री फ्लोट, परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट इन मार्केट, अर्निंग पर शेयर, मल्टीपल, एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, इंटरप्राइज वैल्यू, सेल्स ग्रोथ ऑफ क्वार्टर टू क्वार्टर, सेल्स ग्रोथ ऑफ ईयर एंड ईयर, बुक वैल्यू, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू, ठीक है। ये 11 फंडामेंटल्स जैसे कि आपने पहले भी आपके साथ मैंने जो है डिस्कस किए हुए हैं। और इन्हीं 11 फंडामेंटल पर जो है एक क्वालिटेटिव कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो इस पर काम करते हैं और प्योर काम करते हैं इसी चीज़ पर, ठीक है। उनकी बड़ी ग्रिप होती है इस चीज़ पर। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं दूसरे नंबर पर वो क्वांटिटेटिव होते हैं, जो टेक्निकल पर अपनी गिरफ्त रखते हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्निकली भी मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स जो शेयर किए थे, और अब दोबारा उन्हीं का मैं थोड़ा सा एक हिंट दूंगा। और उसके अलावा नई अपडेट भी है इसके अंदर टेक्निकल के हवाले से जो स्टॉक मार्केट में इस वक्त काम कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो रैशनल एनालिस्ट कहलाते हैं, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मिलकर एक जो बनता है वो रैशनल एनालिस्ट बनता है, जो कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों पर महारत रखता है, ठीक है। 1 कैटेगरी के लोग सिर्फ एक चीज़ पर महारत रखते हैं, सेकंड वाले दूसरी क्वांटिटेटिव पर। जो 3rd कैटेगरी के हैं वो रैशनल एनालिस्ट होते हैं, जो दोनों चीज़ों पर अबूर रखते हैं, यानी कि हद की नॉलेज रखते हैं, बड़ी डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, उन्हें रैशनल एनालिस्ट कहते हैं। और इस वक्त जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो रैशनल एनालिस्ट के तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सारी चीज़ें मैं आपको रैशनल एनालिस्ट की कैटेगरी में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। इसका हम रियल बेस पर जायज़ा लेते हैं अब चलकर। और सबसे पहले हम जो है क्वालिटेटिव जो कि फंडामेंटलिस्ट होते हैं उन कैटेगरी पर चलते हैं जो कि क्वालिटेटिव पर बिलीव रखते हैं, जो इस पर काम करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम उस साइड पर। अब जी ये मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पर मैं फर्स्ट ये खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास फंडामेंटल्स हैं सीमेंट सेक्टर के, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रिकर के नीचे तमाम जो सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो मेरे सामने इस वक्त पड़े हुए हैं। फ्लाइंग जो है, चिराट सीमेंट है, PIOC, MLCF, DGKC, इस तरह से बाकी भी नीचे हैं। इन सब स्टॉक्स के 1 टाइम जो मल्टीपल्स हैं वो यानी कि सेक्टर वाइज और इंडिविजुअल स्टॉक्स के
ملٹیپلس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ہر جیسی مارکیٹ میں یہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر منٹ ہر سیکنڈ میں ان کے ملٹیپلس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ فلائنگ سیمٹ کے اور ملٹیپلس ہوں گے، ٹی ایچ سی سی ایل اس کے اور ہوں گے، پی آئی او سی کے ملٹیپلس اور ہوں گے، یہ انڈیویجول اسکرپٹس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر سیکٹر وائز بات کی جائے تو ہر سیکٹر وائز ہر سیکٹر کے ملٹیپلس الگ ہوتے ہیں، انڈیویجول اسکرپٹس کے الگ ہوتے ہیں، اور انڈیکس کے ملٹیپل بھی الگ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ سیکنڈ یہاں پر دیکھیں گے آپ ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ ہوتی ہے ہر ڈیلی بیسس پر الگ آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ فلائنگ سیمٹ ہے، اس کی فار ایگزامپل اس وقت اس کے ملٹیپل 21.7 ہیں، اور اس کی ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ جو آج کے دن پر آ رہی ہوگی وہ کیا ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں وہ یہاں پر شو ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے ٹکر پاور سیمٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پاور ہے، اور پاور میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس کے ایس جی کیو ٹو کیو، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیلز گروتھ کیو کوارٹر اینڈ کوارٹر کیا ہوتی ہے اس کی، وہ یہاں پر 26.0 نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے نیچے باقی اسکرپٹس کی بھی اسی طرح سے یہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پی آئی او سی ہے، ٹھیک ہے، سیلز گروتھ ایئر اینڈ ایئر، اس کی سال و سال اس کی جو سیلز گروتھ ہے وہ کیا اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے 247.0، یہ اس کی ایئر اینڈ ایئر سیلز گروتھ ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے ای وی پی ایس، ٹھیک ہے، انٹرپرائز جو اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے 755.3۔ اسی طرح سے سب اسکرپٹس کی اسی طرح سے انٹرپرائز ویلیو جو ہے وہ ہمیں یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیں کہ یہ اسکرپٹس ہیں، لکی ہے، لکی کی بک ویلیو اس وقت جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ 518.3 ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ڈیٹا رکھا ہے نا یہ ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اسٹاک ہے وہ اس وقت اگر مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے کس جو ہے ملٹیپل میں ہے اس وقت، اس کے ملٹیپلس کتنے ہیں، اس کی ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ کیا ہوگی اس وقت جو آج کے دن کی، اس کے بعد جو ہے یہ باقی آگے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اگر میں سیکنڈ دوسرا ایک آپ کے سامنے سیکٹر رکھوں، یہ آ گیا ہمارے پاس انجینئرنگ سیکٹر، جس میں جو ہے اے ایس ٹی ایل ہے، مغل ہے، ٹھیک ہے، اور آگا ہے، اس طرح سے یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ اس میں ملٹیپلس جو اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے، 10.2 اس کے ملٹیپلس ہیں اے ایس ٹی ایل کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ اس کی آج کے دن کے مغل کی کیا آ رہی ہے وہ ہم 981.1 اس حساب سے دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پر، کوئی آگے پیچھے کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اس کے ہم جو ہے سیلز گروتھ کوارٹر ٹو کوارٹر دیکھیں گے آگا کی تو 43.0 یہ آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ اس سیل گروتھ ایئر اینڈ ایئر ہم دیکھیں گے سی ایس اے پی کی وہ 89.9 ہو رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس کی جو انٹرپرائز ویلیو ہے 212.9 ہوگی آئی این آئی ایل کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بک ویلیو اس کی ایکسپیکٹ ہم کیا کر دیں آج کے دن کے لیے وہ 217.5۔ فنڈامنٹل گروتھ ہے، دیکھیں ڈیٹ بھی آتی ہے، یہ میرے پاس 11/17/2021 کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ڈیلی بیسس پر اس کا ڈیٹا نکلتا ہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ہم اسی وقت یعنی کہ 100 انڈیکس کے اندر جتنے بھی سٹاکس ہیں ان ون سنگل سیکنڈ ٹچ کے اندر ہم سارا ڈیٹا باہر لے آتے ہیں، کون سا سٹاک کس پوزیشن پر کھڑا ہے، کون سے سٹاک کے ملٹیپلس کیا اس وقت چینج ہو رہے ہیں، کون سے سٹاک کی ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ کیا ہو سکتی ہے آج کے دن پر، پھر اس کا ہم کوارٹر ٹو کوارٹر بھی دیکھتے ہیں، ایئر اینڈ ایئر بھی دیکھتے ہیں، ای پی ایس کیا، انٹرپرائز کیا، ہم ہر چیز اس کی جو ہے نا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر آگے چل کر اس کے جو لیولز نکالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں تیسرا آپ کو یہاں پر چارٹ دکھاؤں جس کے اندر فنڈامنٹل ہیں جو آٹو سیکٹر کے، سازگار ہے، جی ایچ این ایل ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہی ملٹیپل الگ، ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ ہو گیا، کوارٹر ٹو کوارٹر جو ہے سیلز گروتھ ہے، یہ سارا اسی طرح سے۔ سیکنڈ آپ کو میں آگے دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس سیکٹر آ جاتا ہے فنڈامنٹل کے حساب سے، فوڈ سیکٹر ہے جس کے اندر پریما، بی این ایل، یونیٹی، کلو، اس کا بھی سیم اسی طرح سے ملٹیپلس باقی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں فنڈامنٹل جو فارماسیوٹیکل کمپنی جو سیکٹر ہے، اے جی پی، گلیکسو، فیروز، ان کے بھی اسی طرح سے پورا ڈیٹا ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں ہم پوری مارکیٹ کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز ون ٹچ پر ہمارے سامنے ہے۔
جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، نیٹ سولر سسٹم ایوین، اسی طرح سے یہ باقی جو ہے اسٹاک بھی اس کے اندر جو ہے ہم نے فی الحال ان کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. جس اسٹاک کو چاہیں ہم ایڈ کر دیں، جس کو چاہیں نکال دیں، جس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے ساری چیزیں ہمارے سامنے ویلیو ڈیٹا جو بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو انرجی میں آ جاتا ہے ATRL، NRL، بائیکو، PRL، یہ سارے اس کے ملٹیپل. ATRL کے اس وقت کیا مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہے ہیں 25.9. اس کا جو ہے ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ اس وقت کیا ہے آج کے دن کے لیے 186.5 ہے. اس کے جو ہے اپنا کوارٹر ٹو کوارٹر جو ہے سیلز گروتھ اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے، 30.6 ہے. اسی طرح سے باقی آپ کے سامنے جیسے کہ میں نے ڈسکس کیے. تو ہم کس لیول پر کام کر رہے ہیں آپ کو اندازہ اس وقت ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ دیکھ لیں فنڈامنٹل گروتھ جو ہے مسلینیس سیکٹر ہے، ANL، GGL، یہ GGL، یہ جتنے ویوز اس کے اندر آ جاتے ہیں، کتنے سٹاکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کا ڈیٹا ان ون کلک ہمارے سامنے ہوتا ہے. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو یہ وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں کتنی ایڈوانس ہے، کتنی آگے کی ہم دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان میں تو اس چیز کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. کوئی خواب بھی دیکھے گا نا وہ پہلے یہ سوچے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو اتنا ایڈوانس ہم یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. اس سے بڑی سب سے چیز بڑی یہ ہے، آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ آ گیا جی ہمارے پاس جو ہے بیرش زون کا پورا ڈیٹا. ٹھیک ہے، جس کے اندر صرف اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر دیکھیں AGP ہے اور یہ انڈیکس ہے. یہ جتنے بھی اسکرپٹ ہیں آپ کے فارما ہے، فوڈ سیکٹر ہے، سیمنٹ، اسٹیل، آٹو، یہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کے اسکرپٹس ہیں، ان کے لیولز نکل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ AGP اس نے ہائی لگایا 118.7 کا، لو لگایا 99 کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ 11/6/2021 کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو ڈیٹا آ رہا تھا اس وقت ہمارے پاس، جس وقت یہ میں نے شیٹ نکالی ہے، ہم نے یہ جو شیٹ نکالی ہے سافٹ ویئر بیس چیزوں کے ساتھ، اس وقت اس کا ہائی تھا 118.7، لو اس کا 99 تھا، اور کلوزنگ اس کی آ گئی تھی 100.5 کی. ٹھیک ہے، اب اس کے لیولز کس طرح نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے لیولز دیکھیں، یہ 23.6 یہ اس کا فرسٹ لیول ہے. سیکنڈ لیول اس کا 38.2 ہے، 106.6. AGP کی بات کر رہا ہوں، اس کا فرسٹ لیول 103.7، دوسرا لیول اس کا 106.6، تھرڈ لیول اس کا جو ہے 50% ہے، یعنی کہ 108.9. آگے 61، 67، 75، 150 اینڈ 161 یہ اس کے لیولز ہیں. یہاں سے جج کی جاتی ہیں چیزیں کہ یہ سٹاک کس جگہ پر ٹریڈ کر رہا ہے، ہائی لو کلوزنگ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے لیولز کیا ہو سکتے ہیں، یہ کہاں تک اوپر جا سکتا ہے، کہاں تک نیچے جا سکتا ہے. اس کے مطابق یہ پورا سافٹ ویئر بیس لیولز بھی آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز یہاں پر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہے ٹیکنیکلی میں بات کر رہا ہوں اب. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل بیس پر. اور فنڈامنٹلی جو ہم نے ڈسکس کیے جو ہے کوالیٹیٹیو کے بیس پر، جو میں نے آپ کے ساتھ سیکٹر شیئر کیے. ٹھیک ہے، یہ سیکٹر وائز بھی اور یہ ٹیکنیکلی. یہ میں بات کر رہا ہوں، اب آ چکا ہوں میں کوانٹیٹیو بیس پر. ٹھیک ہے، کوانٹیٹیو بیس پر جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ٹیکنیکل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سیکٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے وہ تھے کوالیٹیٹیو والے. اب میں آ گیا ہوں سیکنڈ کیٹیگری کے لوگوں کے پاس، جو کہ کوانٹیٹیو یعنی کہ کوانٹیٹیو پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو صرف جو ہے اپنا ٹیکنیکل پر کام کرتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں فنڈامنٹل کو، جو صرف ٹیکنیکل پر کام کرتے ہیں. اور فنڈامنٹل والے وہ ٹیکنیکل کو نہیں مانتے، وہ صرف فنڈامنٹل پر کام کرتے ہیں. ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی. ٹیکنیکل والوں کی فنڈامنٹل کے ساتھ، فنڈامنٹل والوں کی ٹیکنیکل والوں کے ساتھ نہیں بنتی. ہر کوئی اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے. لیکن جو ریشنل انالسٹ ہوتا ہے وہ فنڈامنٹل بھی دیکھتا ہے، وہ ٹیکنیکل بھی دیکھتا ہے. دونوں چیزوں پر ریشنل انالسٹ کی مہارت ہوتی ہے، اس کی ایک گرپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. نہ تو میں فنڈامنٹل کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، ٹیکنیکل کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، پھر میں دونوں کو ملا کے میں ایک جو ہے جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں. بھی فنڈامنٹل بھی میرے لیے عبور ہیں اور جو ہے ٹیکنیکل بھی میرے لیے بڑی ہائی لیول کی جگہ رکھتے ہیں. دونوں کو میں دیکھ کر پھر میں ایک ریشنل انالیسس کے مطابق آگے چیز کو لے کر جاتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انڈیکس پر آ جاتے ہیں. اسی گروپ یعنی کہ ٹکر والی اسی لائن کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا ایسا انڈیکس 47,608 کا اس نے جب ہائی لگایا تھا، اس کے بعد اس نے لو لگایا 45,544 کا. ٹھیک ہے،
11 کی بات کر رہا ہوں، 16 تاریخ 11واں مہینہ، دیکھیں یہاں پر یہ ڈیٹ بھی ہے 16 تاریخ 11واں مہینہ 2021، اس دن کے یہ اس کے ہائی لوز ہیں، اور اس کی کلوزنگ آئی تھی 45,736 کی، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کے لیولز جو تھے نا، اس کے لیولز پر ہم جب کام کر رہے تھے، 46,031 کا اس کا لیول 1 ہو گیا، 23.6 کا، یہاں پر دیکھیے 23.6 کا 46,031 کا لیول بنتا تھا۔ سیکنڈ نمبر پر یہ 38.2 کا اس کا لیول بنتا تھا 46,332 کا، ٹھیک ہے، اور یہ 50% کا اس کا لیول بنتا تھا 46,576۔ اس کے آگے باقی لیول چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم جو ہے بیرش زون کے اندر جب ہم سپیل کی بات کرتے ہیں، جو اپورڈ سپیل ہوتا ہے، اس کے کہاں تک لیول بن سکتے ہیں، یہ ساری مشینری، یہ مشین لرننگ سسٹم کے ساتھ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں چیزیں، تو اس میں دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز آپ کے سامنے، یہ انڈیکس جو ہے، یہ بیچ میں جس پر میں یہ کرسر لے کر چل رہا ہوں، یہ انڈیکس کے جو لیولز نکلے ہوئے ہیں، اس کے ہائی لو کلوزنگ آئی ہوئی ہے، یہ لیول جو نکلے ہیں نا، یہ جو لیولز ہیں، یہ لیولز کیسے نکلے ہیں؟ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے یہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، جو سیکٹرز اور سٹاکس، ان کی ایوریج نکال کر، ان سب کی ایوریج نکال کر آپ کو یہ انڈیکس کے اوپر یہ بتاتا ہے کہ ان سب سٹاکس کو اگر چلنا ہے، اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے، سب کی ایوریج نکال کر آپ کا انڈیکس اس جگہ آئے گا تو یہ پوزیشن بنے گی ان سب سٹاکس کے مطابق۔ انڈیکس خود تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انڈیکس خود تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیکس سٹاکس کے اوپر۔ جب آپ کے سارے سٹاکس ہم اس طرح چھان بین کر سامنے پرسنٹیج کے مطابق رکھ رہے ہیں تو انڈیکس ہمیں کیا نہیں بتا سکتا، پھر آپ کا یہ کانسیپٹ بھی نہیں اس طرف آ سکتا، آپ کا مائنڈ بھی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا کہ کتنا ایڈوانس یہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا کانسیپٹ تو ملتا ہی نہیں ہے کہیں۔ امریکن ہو گئے، جیپنیز اور کینیڈینز اور چائنیز آج کل جو ترقی میں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو بلیک باکس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ بلیک باکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خفیہ، جس کو وہ نکالتے ہی نہیں ہے باہر، اتنی رازداری کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں اس وقت کس جگہ پر بیٹھا ہوں، کیا آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں؟ اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، 50 سال تک اس کا کانسیپٹ نہیں آ سکتا۔ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، اور وہ بھی پریکٹیکلی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ساری چیزیں۔ بھائی ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کی ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم تو دنیا کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو پھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے جس میں ہم جو ہے آ کر بات کرتے ہیں، آپ کو لیولز کی بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا موٹیو ہے، یہ چیزیں ہم لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے سامنے ایک چارٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، آٹو، فارما، ریفائنری، اسٹیل اینڈ مسیلینیس، یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ فار ایگزامپل انڈیکس جو ہے ہمارا 14 اکتوبر 2021 کو اس نے لو لگایا تھا 43,046 کا، ٹھیک ہے، یہ والا 14 اکتوبر 2021 کو، اسی کو ہم انڈیکس پر چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس جگہ آپ دیکھیں اس نے جو یہ لو لگایا تھا، یہاں پر میں نشان دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ والا لو، یہ لو جب انڈیکس نے لگایا تھا تقریباً یہ 14 اکتوبر کو لگایا ہے، ٹھیک ہے، جو میں وہاں پر آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں اس ریٹ پر، اور اس کے بعد اس نے ایک اپ سائڈ ریلی دکھائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ ڈاؤن سائڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، آج کی جو اس کی کلوزنگ ہے وہ اس جگہ پر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی آج کی کلوزنگ ہے 46,489، ٹھیک ہے، 46,489 اس کی آج کی کلوزنگ ہے، اور اس کا لو جو ہے یہ، یعنی کہ 43,048 کا، ٹھیک ہے، 43,048 یا 46 جو بھی ہے اس کا لو۔ اس لو سے آج یہ کتنا اوپر کھڑا ہوا ہے انڈیکس، یہاں پر چلتے ہیں دوبارہ سے اسی جگہ پر میں جو ہے بات کرتا ہوں اس کی۔ آج کی اس کی جو کلوزنگ ہے 19 نومبر 2021 کی انڈیکس کی کلوزنگ جو ہے 46,489، ٹھیک ہے، آج کی جو کلوزنگ ہے، اور اس کا لو 43,046 کا ہے، یعنی کہ اپنے لو سے انڈیکس کتنے پوائنٹ اوپر پلس میں ہے ابھی تک، 3,443، یعنی کہ 3,500 پوائنٹ قریب 3,500 پوائنٹ جو ہے انڈیکس اپنے لو سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور یہ جو سیکٹر ہیں آٹو، فارما، ریفائنری، اسٹیل، مسیلینیس، اس کے یہ سٹاکس جو ہیں ایچ کار، اے جی پی، اے ٹی آر ایل، سی ایس اے پی اے بی سی، یہ سارے سٹاکس
اس 43,046 کے لو سے نیچے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیکس ابھی تک 3,500 پوائنٹ اوپر ہے، لیکن یہ سٹاک اس لو سے بھی نیچے آ چکے ہیں اور ٹریڈ کر رہے ہیں نیچے۔ کہ آپ یہ چیز ایکسیپٹ کر سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کی، اب اس کے اندر میں ایک ایڈیشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے کہ بات کرتے ہیں ویلیو ایڈیشن، ہمارا کام ہی ویلیو ایڈیشن پر ہے، تو اسی کے ساتھ میں ایڈیشن کرتے ہوئے اپ گریڈ کر رہا ہوں چیزوں کو، اپ گریڈ کر کے ریسرچ ورک کر کے پھر اس کے ساتھ اپ گریڈیشن کر کے اب میں ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں اس میں، جس کے اندر ایوین، پی آر ایل اور یونیٹی، یہ بھی اس انڈیکس کے، جو انڈیکس نے 14 اکتوبر 2021 کو جو لو لگایا تھا 43,046، یہ سٹاک بھی اس لیول پر آئے ہوئے ہیں، جو جلد یعنی 1-2 دن کے اندر یہ اس لو کو بھی توڑ جائیں گے 43,046 کو، لیکن انڈیکس ابھی تک 3,500 اوپر کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ٹی آر جی اور جی ٹی وائی آر جنرل ٹائر، یہ بھی 43,046 سے نیچے کراس کر چکا ہے، توڑ چکا ہے اس لیول کو، انڈیکس کے 43,046 کے لیول کو یہ سٹاک توڑ چکے ہیں، اور انڈیکس ابھی بھی 3,500 پوائنٹ اوپر کام کر رہا ہے۔ فور ایگزامپل ٹی آر جی اور جنرل ٹائر کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ 43,046 کا یہ لو ہے، انڈرسٹینڈ، انڈیکس ابھی یہاں ہے، اس نے تقریباً یہ جو اوپر کا سفر ہے یہ والا 3,500 پوائنٹ انڈیکس پلس میں، لیکن اسٹاک کی پوزیشن دیکھتے ہیں، ٹی آر جی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سمجھ لیں یہ ٹی آر جی کا، یہ انڈیکس کا یہ لو ہے انڈیکس کا 43,046 کا، ٹھیک ہے، اوپر گیا، اور اس کے بعد ٹی آر جی دیکھیں کہاں آ گیا، آج کی ٹی آر جی کی کلوزنگ یہ رہی 103.25 کی، اور انڈیکس اپنے اس لو سے 3,000 اوپر کام کر رہا ہے، لیکن ٹی آر جی اس لو کو نیچے بریک کر کے کتنا نیچے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جنرل ٹائر کو دیکھ لیتے ہیں، جنرل ٹائر پر آ جاتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جیسے کہ فور ایگزامپل انڈیکس ہے، انڈیکس نے اپنا یہاں سے فور ایگزامپل لو لگایا یہ 43,046 کا، اور پھر اپ سائڈ کی ریلی دکھائی 47,048 کی، اس کے بعد جب نیچے آیا انڈیکس کم سے کم اتنا نیچے آیا، ٹھیک ہے، 3,500 اوپر ابھی بھی انڈیکس کام کر رہا ہے، لیکن یہ جنرل ٹائر دیکھیں کہاں آ گیا ہے، یہ اس لو کو، انڈیکس کے لو کو نیچے توڑ کر چلا گیا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، اتنے سٹاکس ہم ان ون ٹچ کیسے نکالتے ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی پیچھے جو ہے ڈیٹا جو بھی شو کیا ہے 100 سٹاکس، یعنی کہ سارے سیکٹرز کے سٹاک کو ایک ٹائم پر ہم کس طرح واچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس 1 کلک موڈ پر آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہم کتنا ایڈوانس چیزوں پر کام کر رہے ہیں، اور یہ آگے اپ گریڈیشن، ریسرچ ورک اور اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن، یہی ہمارا مقصد ہے، ویلیو ایڈیشن ہوتی رہے گی انشاءاللہ، یہی کنٹینیو رہے گی۔ اب دوبارہ سے انڈیکس کے اوپر چلتے ہیں، میں انڈیکس پر چل کر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جب مارکیٹ بیئرش زون میں تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی کہ وہ بیئرش زون کو کمپلیٹ کرے، ٹھیک ہے، اس نے بیئرش زون کمپلیٹ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، چاہے کوئی بھی میوچل فنڈ ہو، انشورنس ہو، کوئی بھی بائنگ سائڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں نیوز بیس جو چیزیں ہوتی ہیں، میں یہی مانتا ہوں کہ کچھ چیز بھی نہیں ہے، صرف یہاں پر سائیکل اور زون ہے، سائیکل اپنی ریلی کمپلیٹ کرے گا اور اس کو یہ کرنی ہے، اسٹاکس آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے نیچے گر رہے ہیں۔ جب یہ انڈیکس یہاں سے گرے گا نا، اور گر رہا ہے جس طرح سے، میں نے کل ایک مثال دی ریت کی، مانی جو یہ انڈیکس ہے آپ کی مٹھی میں ایک ریت ہے، ریت کی بھری مٹھی ہے آپ کی، اور آہستہ آہستہ گریجولی سلولی آپ کے ہاتھوں سے سرکتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اس میں سے نکلنے کا۔ ٹی آر جی ہے نا، ٹی آر جی کیا ہے، کوئی موقع مل رہا ہے نکلنے کا؟ جب ٹی آر جی 130 سے نیچے آیا، ٹھیک ہے، 121 بائی تو کہیں بھی اس نے جو میرے خیال لوور لاک لگایا، اس کے بعد آج اس کا تیسرا لوور لاک ہے، کیا کسی کو نکلنے کا موقع دیا ٹی آر جی نے؟ ٹی آر جی ایک فیوریٹ تھا پاکستان مارکیٹ کے اندر، فیوریٹ بنا ہوا تھا، آج کیا اشر ہے اس کا؟ اسی طرح سے کچھ اسٹاکس ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوں، جیسے کہ بکسل لے لیں، بکسل جب اوپر گیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ گیا تھا، جب اوپر لوگوں نے جب اوپر جا رہا تھا تو وہ جو ہے اپر لاک کے ساتھ جا رہا تھا اوپر، اور جب اوپر ہائی پر پہنچا تو اپر لاک اس کا کھلا اور لوگوں نے انٹری کر لی، جب وہ نیچے آیا تو لوور لاک کے ساتھ ہی نیچے آیا، کسی کو نکلنے کا موقع نہیں ملا، سب کا وہاں پر ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔
اسی طرح سے AGP جب اوپر گیا تو اپر لاک لگاتا ہوا گیا، کسی کو انٹری نہیں کرنے دی، ہائی پر جا کے اس کے اندر انٹری کروائی گئی، پھر جب نیچے آیا تو لوور لاک کے ساتھ آیا، نکلنے نہیں دیا کسی کو۔ اسی طرح سے برجر دیکھ لیں، برجر پینٹ جب اوپر گیا اپر لاک کے ساتھ جاتا رہا، کسی کو انٹری نہیں کرنے دی، جب ہائی لگایا اس نے اپنا تو انٹری کروا دی گئی 160-65 کے پاس، اور جب پھر وہ وہاں سے نیچے آنا شروع ہوا تو کسی کو بھی نکلنے نہیں دیا، لوور لاک کے ساتھ نیچے آیا، کوئی نکل ہی نہیں سکا، اور آج تک لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے اپنی جو انویسٹمنٹ کو برباد کر کے نکلے ہیں، اور کچھ جو ہے ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ بیئرش زون کی پاور ہے۔ جب سے بیئرش زون یہ چلا ہے، یہ بیئرش رن ہو گیا، یہ اپورڈ کریکشن، اب یہ بیئرش زون ہے۔ جب یہ اپنی اصل طاقت دکھائے گا، اب تو یہ دکھا چکا ہے آلریڈی، لیکن جب یہ ریلی شروع کرے گا، میں کہتا ہوں کہ کسی کو نکلنے کا موقع نہیں ملنا۔ اب بھی یہ کسی کو نکلنے کا موقع دے ہی نہیں رہا ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہ کسی کو چانس بھی نہیں دے گا۔ یہ حد ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل حد ہے۔ یہاں سے آپ کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، بالکل یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں بنتی۔ اور آپ کے لیے خاص میں ایک چیز کہہ دوں کہ جو بھی یہ سوچتا ہے نا کہ یہ میں انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ میں یہ یہاں پر اس پلیٹ فارم پر یہ کبھی بھی نہیں آپ سے کہوں گا کہ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کرو یا ہماری ویڈیوز کو لائک کرو، ٹھیک ہے؟ ایسا میں یہاں پر کبھی کچھ نہیں کرنے والا، نہ ہی کہنے والا، نہ ہی میں یہ کہنے والا ہوں کہ ہمارے جو ویلیو ایڈڈ گروپ کو جوائن کرو یا پریمیئر گروپ کو جوائن کرو۔ یہ انشاءاللہ ایسا کبھی آپ میری زبان سے نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر میں ایسا کہوں گا تو مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں یہاں پر آپ سے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میرا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ آپ کو نالج ملے، نالج بیس والی چیزیں ملیں، اور آپ اس سے کچھ سیکھیں، تاکہ جو ہے نا آپ اس مارکیٹ میں ایک پروفیشنل وے پر کام کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یہی اس بارے میں کہہ سکوں گا۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں، یہ میرے سامنے ایک چارٹ ہے، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینکس ٹو آل آف دیز کنٹریز پیپل فار سپورٹنگ اینڈ ٹو بیکم ممبر آف آور ویلیو ایڈ، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو جتنے بھی کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، UAE، بحرین، کویت، کینیڈا، انڈیا، UK، USA، ان کنٹریز کے جو لوگ ہیں، جو بھی ہمارے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم جن کو ٹائم نہیں دے پا رہے یا جن سے ہماری بات جو ہے مارکیٹ دوران نہیں ہو پا رہی ہے، ان سے میں جو ہے معذرت کرتا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہے ہمارے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں، انڈیکس پر چلتا ہوں، کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کے لیے ہیں، یہ نالج آپ کے لیے، آپ کو ہی شیئر کرنا ہے ہم نے، اور ہمارا مین موٹیو، ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ کے ساتھ چلنا ہے، اور جب ہماری جو رسک مینجمنٹ کے تھرو جب ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے رسک فری ہوتی ہے، زیرو، یعنی کہ ہمارا کوئی اسٹاپ لاس لیول نہیں ہوتا، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم بیس پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ریشنل انالیسس کے مطابق ہی ہوتی ہیں، یعنی کہ فنڈامنٹل، پیور فنڈامنٹل، ٹیکنیکل، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریشنل انالیسس میتھمیٹیکل اور سائنٹیفک کیلکولیشنز کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھ دی ہیں، اگر کوئی شک والی بات ہے تو آپ اس میں سے بھی ہمارے سامنے کیوریز رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں کس کوسچن کا آنسر چاہیے، ہم انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور دیں گے۔ اس نالج کی ضرورت اسی کو ہوگی جو پیاسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پیاسا ہوگا تو ضرور کنویں کی طرف آئے گا، کنواں چل کر پیاسے کی طرف جانے سے رہا، تو اس چیز پر آپ غور و فکر کریں۔ آپ کو نالج چاہیے تو آپ کو نالج حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، ڈیپتھ میں نالج چاہیے ہوگا، آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کنٹینیو رکھیں محنت اپنی، ہم یہاں پر اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ہے چیزوں کو پک کرنا، ہمارا کام ہے پرووائڈ کرنا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔